बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे देंगे। अब तो वैसे 27वीं आईनी तरमीम की भी बात हो रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी वो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनका अटल मौक़िफ़ है कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आने देंगे, अगर ये आई तो इसकी भरपूर मज़ामत करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वो पोलो मैच में बतौर चीफ गेस्ट आए और फिर उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने मीडिया टॉक की, उस मुलाकात में क्या डिसाइड हुआ, क्या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तैयारियां मुकम्मल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो वो लोग जो ये बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अदालत-ए-उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस, जिनको अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके हवाले से लोग कह रहे हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे देंगे। मैं उन लोगों की अक्ल को और उनकी जहानत को सलाम पेश करता हूं जो ये बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देते हैं तो वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काम नहीं कर सकेंगे। यही बात हुई ना कि वो इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। तो कैसी बेवकूफ़ों वाली लोग स्टूपिडिटी दिखा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्टूपिड लोग हैं कि क्या अजीब बातें कर रहे हैं। कोई ना आता पता ना तैयारी की, मुंह पकड़ा, हाथ में पेन पकड़ा और पकड़ के वीडियो बना दी, और पता ही नहीं है कानून का सिरे से, पता ही नहीं है आइन का सिरे से, और पकड़ के वीडियोस बना के कह देते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो है ना उसमें तो अदलिया का रोल ही खत्म हो जाए। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम तो गैर आईनी है। अच्छा, अगर 26वीं आईनी तरमीम इन लोगों की नजर में गैर आईनी है तो फिर आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उम्मीदें भी लगा के बैठे हैं। मैं कहता हूं सुभान अल्लाह कहना चाहिए इन लोगों को, इनकी अक्ल को, इनकी जहानत को सलाम पेश करना चाहिए। और ये जो डॉलर खोर हैं, एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जाते जाते कुछ लोगों की दुम पर पांव रखा है और वो इतना चीखते हैं रोज कि उनकी चीखें जो हैं वो इस्लामाबाद के वानों तक सुनाई दे रही हैं। और मैं तो हैरान हूं उन लोगों पे। उसमें हमारे कुछ दोस्त भी हैं और हमारे साथ उनका बड़ा मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं हैरान हूं कि वो ट्रैक से उतर गए। वो ट्रैक से उतर गए इसलिए उतरे क्योंकि कुछ लोगों को मलक रियाज ने सुहाने ख्वाब दिखाए, कुछ को जो है वो डॉलर खोर बना दिया, कुछ को इतना पैसा मिल गया कि कुछ लोग जो हैं वो हकाइक से हट गए, कुछ लोग राय रास्त से हट गए, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते से, सीधे रास्ते से हट गए। तो कुछ लोगों ने तो सर अपनी दुनिया भी खराब कर लिया, आखिरत भी खराब कर ली है, और रही सही जो इज्जत है वो भी खत्म हो गई है। तो आप जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर मैं बात करने लगा था, लेकिन मैं इन डॉलर खोर्स के ऊपर बात कर रहा था कि ये जो डॉलर खोर यूट्यूबर जो सस्ती रेटिंग्स के लिए, व्यूज के लिए, सस्ती शोहरत के लिए ये काम कर रहे हैं, देखें सर कैसी घिसी पिटी बातें करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे देंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो जब 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे देंगे तो पार्लिमान का रोल खत्म हो जाएगा। एक तरफ वो ये बात करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो बनने वाले चीफ जस्टिस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। एक तरफ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाए, एक तरफ कहते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले चीफ जस्टिस हैं वो बिल्कुल ठीक बने। मतलब अंदाजा लगाएं आप इनकी अक्ल का कि इनकी अक्ल लगता है वैसे ही जो है ना वो सर उसके ऊपर पर्दा पड़ गया कि क्या किसी पिटे तज्जिए कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, अगर 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाती है, लेट्स सपोज मान लेते हैं, इनकी बेवकूफ़ों की बात मान लेते हैं, तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो उनकी तैनाती भी कलअदम हो गई। इट मीन्स कि आप ये बात करना चाह रहे हैं, चलो ठीक है, अगर ये हो जाता है फिर हुकूमत क्या करेगी? फिर हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा, पार्लिमान की स्पेशल कमेटी के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी जज को, सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सकती है। और जिनको उम्मीदें हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम कलअदम होगी, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस वो क्या नाम है उनका, जस्टिस मुनीब अख्तर द ग्रेट,
وہ دونوں ججز جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانا پڑے گا. یہ کس کتاب میں اور کس آئین میں لکھا ہے بھائی؟ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جسٹس سجاد علی شاہ کو کس طرح سپر سیڈ کر کے سینئر ججز کے اوپر جو ہے وہ سینئر ججز کو سائیڈ لائن کر کے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. یہاں پر آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جو سینئر پیونیر جج ہے اس کی جگہ آپ جونیئر جج کو چیف جسٹس نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں نا. اب یہ جو لوگ یہ کسی بیٹی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ سینئر جج جو ہے وہی سینئر پیونیر جج جو ہے وہی چیف جسٹس ہوگا، تو آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ مخصوص سیٹوں کا جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا. آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ تناسب کے لحاظ سے ملیں گی. آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ درخواست سنی تعہد کونسل کی ہے تو فیصلہ بھی سنی تعہد کونسل کے اوپر آنا ہے. آئین میں یہ نہیں لکھا کہ درخواست سنی تعہد کونسل کی ہے اور فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہا ہے. یہ تو کہیں نہیں لکھا. اسپیکر نے تو کہہ دیا کہ بھائی میں کوئی نہیں مننا فیصلہ، جو کرنا کر لو. اسپیکر نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں وہ منوان اس کو قبول کرنا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا باتیں کم ٹو دا پوائنٹ کے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات میں آج ویسے میرا گلا بہت خراب ہے، آپ کو پتہ یہ جو اسموک کا مسئلہ چل رہا ہے بڑی مشکل سے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. تو جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اس پہ مولانا کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. مولانا نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے سانپ کے دانت نکال دیے. انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سانپ کے زہریلے دانت نکال دیے. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے آپ کو کریڈٹ پیش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست میں ریلیونسی ختم ہو چکی ہے اور وہ سیاست کے وہ 12ویں کھلاڑی ہیں جن کو کسی بھی ٹائم استعمال کیا جا سکتا ہے. مولانا استعمال ہوئے نا حکومت سے. پہلے وہ کہتے رہے کہ جی نہیں جی میں تو ان کو ووٹ ہی نہیں دوں گا، یہ میری تجاویز میں مانتے ہیں تو 100 بسم اللہ، نہیں مانتے تو میں ووٹ نہیں دینے تیار. پھر بعد میں کیا ہوا کہ جیسے دیکھا کہ حکومت کے پاس میجک فگر پورا ہے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، پھر ووٹ دینے آ گئے. پھر حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ جی ہم نے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ووٹ بھی کاسٹ کرنا، ہم تو آپ کی حمایت میں آئے ہیں. اب بلاول صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ مشاورت سے لائی جائے گی. اب 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوگا؟ ملٹری کورٹس کا معاملہ ہوگا، سویلینز کا ٹرائل ہونا ہے فوجی عدالتوں میں، اس حوالے سے. پھر ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک اور چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے کہ جو پاکستان کے وہ علاقے جو بہت پسماندہ علاقے ہیں، جس طرح پشاور کے اندر فاٹا ہے، کوئٹہ کے اندر بہت سے علاقے ہیں، لسبل ہے، یہ اس طرح کے بہت سے علاقے، وہاں پر ملٹری کورٹس بنائی جائیں، وہاں پر فوجی عدالتیں بنائی جائیں. پھر اسی طرح ایک جو فیصلہ وہ یہ بھی ہوگا کہ ملٹری کورٹس تو بن جائیں گی، آئینی عدالت بھی بننی ہے. اب یہ آئینی بینچ سے معاملہ کنورٹ ہونا آئینی عدالت میں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو وقت کی ضرورت ہے نا. دنیا کے 77 ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن گئے اور آج ہم منہ اٹھا کر سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی آئینی مقدمات سنے گی، آئینی بینچ سنے گا. اس سے بہتر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی کسی جج کو اٹھا کر آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگا دیا جائے. ہم نے عدالت کا چیف جسٹس ہی بنانا ہے نا، تو ہم سپریم کورٹ کے کسی جج کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیں. اور بلڈنگ کی تو گل ہی کوئی نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں، جو بلڈنگ کا رونا رو رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کی اچھا اب آئینی عدالت بننی ہے تو آئینی عدالت کے لیے بلڈنگ بھی لینی پڑے گی، تو بلڈنگ تو مل جائے گی سر، بلڈنگ کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے. اس میں پھر ایک اور معاملہ آئے گا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ وہ کس طرح سے ہوگی، تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ پارلیمان کی اسپیشل کمیٹی ججز اپوائنٹ کرے گی. پھر اس میں ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم میں یہ بھی شک ہوگی کہ ججز کا جو تبادلہ ہے، تقرر اور تبادلے کیسے کیے جا سکتے ہیں، کہ ایک ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کو کس طرح ٹرانسفر کر کے دوسری ہائی کورٹ منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی معاملہ ہوگا. پھر بہت سی چیزیں ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں. اور پھر 27ویں آئینی ترمیم میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کا، ملٹری کورٹس کا ہے. اب ملٹری کورٹس کے والے سے عمران خان کا کیس 9 مئی کا وہ چلنا فوجی عدالتوں میں، معاملہ ختم. عمران خان صاحب جو ہیں وہ
بچتے ہیں تو بچ جائیں, 100 بسم اللہ نصیبوں میں لکھا ہوا تو بچ جائیں گے. لیکن عمران خان کا معاملہ جانا ہے ملٹری کورٹ میں, یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہوگی کلیئر. اب آتے ہیں جی سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس ہے, اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا. سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت. تمام ججز اس میں شریک تھے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے بطور ویڈیو لنک جو ہے وہ شریک ہوئے. بطور ویڈیو لنک جسٹس منصور علی شاہ صاحب شریک ہوئے. اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا, کیا باتیں ہوئی, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. تمام ججز نے شرکت کی. جسٹس منصور بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے. کیسز کی صورتحال کا احاطہ, کیسز کو نمٹانے اور بیک لاگ ختم کرنے پر غور کیا گیا. انصاف کی جلد از جلد فراہمی کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جلد از جلد جو سپریم کورٹ کے اندر کیسز ہیں, جو زیر التوا کیسز ہیں, اس کی جلد از جلد سماعت کر کے اس کو مکمل کیا جائے. یہ ڈیسیژن ہوا چیف جسٹس کی زیر صدارت. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو لائیو اسٹریمنگ کا اختیار ہے, اس کا جو ٹاسک دیا گیا محمد علی مظہر صاحب کو, جسٹس محمد علی مظہر کو چیف جسٹس نے دیا, اس کے والے سے بھی پھر بات ہوئی. اس میں فل کورٹ اجلاس میں تقریباً یہ باتیں ہوئی ہیں. اب فل کورٹ کا اجلاس 2 دسمبر کو دوبارہ ہوگا. چیف جسٹس بہت پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیسز کی جو ایک بھرمار لگی ہوئی ہے, جو کیسز کا ایک برڈن ہے, اس کو ختم کیا جائے, اس کو کم کیا جا سکے. ویسے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے زبردست کام کیا بطور جج بھی اور بطور چیف جسٹس بھی. جس طرح سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو مضبوط کیا, جس طرح سے انہوں نے جوڈیشری کی پوری باڈی کو مضبوط کیا, جوڈیشری کے پورے جو ہے وہ پروسیس کو انہوں نے کس طرح سے اس حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کیا, ان کا نام تو تاریخ سنہری روپ میں لکھا جائے گا سر. اب وہ جو ڈالر خور ہے, اگر انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر سارا دن بیٹھ کر تنقید کرنی ہے تو اٹ مینس کہ وہ جھوٹ ہی بولیں گے نا. ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں, تو سارا دن وہ بیٹھ کے اسی طرح جھوٹ پہ لاتے رہیں گے. اور پھر وہ ڈالر خور کہیں گے جی 26ویں آئینی ترمیم کا لدم ہو رہی ہے, اور اس کا مطلب کہ پھر جسٹس یحییٰ افریدی کی تعیناتی بھی کا لدم ہو رہی ہے. یہ نہیں مانتے, یہ بھی مانو پھر ساتھ. تو سر ان لوگوں کا حال بڑا برا ہونا ہے. اور آپ دیکھیے گا جو آج بڑا واویلا کر رہے ہیں, جو بڑے شادیانے بجا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی دا گریٹ, جسٹس یحییٰ افریدی دی گریٹ, وہ کچھ دنوں بعد, کچھ مہینوں بعد آپ کو موجودہ چیف جسٹس کے خلاف بھی ایسی پروپیگنڈا کرتے نظر آئیں گے, کیونکہ ان کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا. ان کو پیسے ہی اس کام کے ملتے ہیں, ڈالر خوروں کو ان کو پیسے اس کام کے ملتے ہیں کہ سستی ریٹنگ کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت جھوٹی تشہیر کر دی, یا جھوٹی جو ہے وہ خبریں چلا دیں, یا اپنا کردار جو ہے اس کو اپنے ظرف کو گرا دیا, اور پھر اس کے لیے ویوز لینے. تو سر انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. میں مانتا ہوں ان لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی اور ان لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے, لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.